अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे कि ये पूरा हफ्ता जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बड़ा टेंस रहा। मुज़ाकरात भी हुए, मुज़ाकरात के अलावा एक दूसरे को धमकियां भी दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ये है कि इस पूरे हफ्ते में जो मैंने देखा अफ़गान साइड को, तो वो बड़ा ऐसा लग रहा था कि उनके जहन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में उसको ख़त्म करना चाहिए, उनके लिए भी, अफ़गान कौम के लिए भी और खित्ते के लिए। हमें ख़ास कर उनका ये एक तो ये है कि रियासती उमूर में जब वो बात करते हैं तो गैरत, बहादरी, बेगैरती, इन चीज़ों को मतलब है कि वो जज्बातियत उसमें ज़्यादा होती है। दूसरा हम बात जो है पाकिस्तान के हवाले, उनके कुछ वो जो है ना बड़ी इनग्रेव्ड किस्म के परसेप्शन है और एक परमानेंट परसेप्शन या पैरानाइज़म जिसे कहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है। इस पे बात करेंगे कि ये क्या है। और एक अहम मौजू जो है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान असल मसाइल क्या है, मसला क्या है, मसला या मसाइल क्या है, उस पे हम बात ही नहीं करते। पाकिस्तान, अगर अफ़गान ये समझता है कि पाकिस्तान एक मजबूत अफ़गानिस्तान नहीं चाहता है तो क्यों? क्या ये पाकिस्तान की गलती है या अफ़गानों की गलती है? इस पर हमें मेरे ख़्याल में खुल के थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो अफ़गान भाई हैं, इस पूरे क़ज़िये को वो एक चाहिए उनको कि एक डी इमोशनलाइज करे सिचुएशन को, ये हसासियत को ख़त्म करे, ऑब्जेक्टिवली देखे कि ये अमन अफ़गानिस्तान में क्यों कायम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये जो पेरेनियल टेंशन है, ये टेंशन 9/11 से के बाद शुरू नहीं हुआ है। ये जब से पाकिस्तान बना है कभी भी हमने नहीं देखा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हों। पहले पाकिस्तान एक कमज़ोर है मुल्क था और अफ़गानिस्तान एक मज़बूत मुल्क था, लेकिन उस वक्त जो इनिशियल जो तकरीबन 30-40 साल पाकिस्तान के थे तो अफ़गानिस्तान यही टीजिंग करता था, यही तंग करता था पाकिस्तान को। अब हालात बदल चुके हैं, तो इस हालात, ये जो विशेष सर्कल है, इससे निकलना कैसे होगा, ये बुनियादी बात है। पहली बात आते हैं जो हफ्ते रफ्ता जिसे कहते हैं, इसमें जो बात हो गई है वो बुनियादी तौर पर मेरे ख़्याल में दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। क्यों मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए? हालांकि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान करीबी ममालिक है, उनके जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा उनके रिश्ते हैं, कामन रिश्ते हैं, मुश्तरका रिश्ते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने जो ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी अवाम के बजाय जो है उसने तहरीक तालिबान का चुनाव क्यों किया, कि ये क्यों इनके जहन में ये बात आ गई है कि उनके लिए पाकिस्तान से और पाकिस्तानी अवाम से बेहतर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। कुछ तो है ना। और मेरे ख़्याल में इस बात पे पाकिस्तानियों को ऑब्जेक्टिवली जो है इस इशू पे गौर करना पड़ेगा कि क्या हमसे कुछ गलतियां हुई है, वो गलतियों की भी हमें बात खुल के करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, और यही वजह है कि जब मुज़ाकरात या इस्तांबुल में दूसरा दौर जो इसी हफ्ते हुआ 6 और 7 तारीख़ को, इसमें तवक्को थी, लेकिन मुल्ला हिब्बतुल्लाह साहब का जो बयान था मेरे ख़्याल में वो बड़ा क्रूशल था। उसको हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि आप खुलूस नीयत से जाए लेकिन कोई ऐसा मुआहिदा ना करे जो हम पूरा नहीं कर सकते। इशारा डेफिनेटली यही था कि पाकिस्तान TTP चाह रहा है कि उनको जगह ना दे, उनको जो है उनकी सरपरस्ती छोड़े, उनको अपनी छतरी के नीचे से निकाल दे वगैरह वगैरह। शायद वो नहीं निकाल सकते, यही वजह है कि उसने कहा कि कोई ऐसा मुआहिदा ना करे। और शायद यही है कि हमने पहले मुआहिदे किए हैं तो उनको तो हमने पूरा नहीं किया है, तो एक और हमारे लिए मसला होगा अगर हमने एक और मुआहिदा किया और उसको पूरा नहीं किया। लेकिन अब आते हैं बुनियादी चीज़ों की तरफ, जो कि एक मुस्तकिल मसला है इस खित्ते का। एक तो यह है कि हमारे अफ़गान भाइयों का जो माइंड सेट है वो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है। इस तरह मैंने शुरू में कहा, वो रियासती उमूर, रियासती ताल्लुकात, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, दीगर कौमों के साथ ताल्लुकात या रिश्ते जो है वो भी एक ऐसी नज़र से देखते हैं जो कि टिपिकल एक इंडिविजुअल कबायली और वो जो होते हैं हम रूरलाइज्ड माइंड सेट, कि हर एक चीज़ को वो देखते हैं कि मैं बड़ा बहादुर हूँ,
میری غیرت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور مجھ جیسا جو ہے نا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ سب سے بہتر ہے، میری شکل سب سے بہتر ہے، میری خوراک سب سے بہتر ہے، میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے سب سے بہتر ہے، میرا کلچر سب سے بہتر ہے۔ مطلب ہے کہ یہ نارسزم کا جو میرے خیال میں شاید ہم بھی اس کا شکار ہے، لیکن تھوڑا سا زیادہ یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ہے ہم پوری دنیا کو شکست دی ہے تو ہم پاکستان کو بھی شکست دیں گے۔ ہم نے امریکہ جیسی سپر پاور کو بگایا ہے تو ہم پاکستان تو ہمارے ساتھ ہے، یہ تو بھاگ بھی نہیں سکتا، اس کو تو ہم بالکل ہڑپ کر لیں گے۔ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی ہے تو پاکستان ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کو شکست دی ہے۔ ابھی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر منطقی ہے میرے خیال میں۔ موجودہ حالات میں وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس ایجوکیشن ہو، جس کے پاس ہنر ہو، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہو، اور جس کا ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو، اکنامکلی مضبوط ہو۔ باقی یہ ساری باتیں جو ہے یہ میرے خیال میں کوئی جگہ نہیں ہے آج کا جو آج کی دنیا کی جو بیانیہ ہے یا جو اپروچ ہے، اس میں ان کی وہ نہیں ہے کہ آپ کس قوم سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آج آپ کے پاس ہنر کیا ہے۔ امریکہ میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی آپ کا باپ دادا کیا کرتا تھا، آپ کہاں سے آئے ہیں، نہ برطانیہ میں نہ یورپ میں، بلکہ جس کے پاس ہنر زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس ان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ زیادہ ہے، اس پہ باتیں ہوتی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو، اور پھر یہ ہے جو سب سے اہم جو بات ہے، جب آپ افغانوں سے بات کرتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات بٹائی گئی ہے، بلکہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، کہ پاکستان ہمیں غلام بنانا چاہتے۔ کیوں؟ کیا پاکستان نے گزشتہ 30-40 سال سے کبھی ایک دفعہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی فورسز جو ہے وہ بارڈر کو کراس کرے؟ یہ جو ابھی ایئر اسٹرائک ہوئے ہیں وہ بھی ایک انادر سبجیکٹ ہے۔ تو اس پہ میرے خیال میں تھوڑا سا ایک، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ افغانستان میں ایک تو سیاسی مومنٹس نہیں ہے، سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، سیاسی ڈبیٹ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے، اور شاید یہی ہے کہ وہاں پہ ادارے جو ہے بہت زیادہ کمزور ہے، وہ ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل تھنکنگ جو ہے وہ نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کی کمزوری ہے، اسٹرانگ ملٹری نہیں ہے یا اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل جو ہے اس کو ایک انڈیویجولائزڈ نظر سے یا ٹرائبلائزڈ نظر سے جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہی چیلنجز پاکستان کے لیے بھی ہے۔ پہلا چیلنج کہ افغانوں کے ذہن سے یہ بات نکالنا ہوگا کہ پاکستان آپ کو غلام نہیں بنانا چاہتے۔ یہ کیسے نکالے گا؟ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ افغانوں کے ذہن میں ایک اور بات ہے کہ پاکستان کو مضبوط افغانستان جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ پاکستان جو ہے، اور یہ کیوں پاکستان کے ذہن میں آیا کہ مضبوط افغانستان میرا دشمن ہوگا، مضبوط ادارے افغانستان کے پاکستان کے دشمن ہوگے، یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے ڈیولپ ہو گئی؟ میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ جب ایک چیز کی تہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے ہے کیا، پتھر ہے، کنکر ہے، مٹی ہے، کیا چیز ہے۔ اس پہ ہم سوچتے نہیں ہے کہ یہ سوچ افغانوں کے ذہن میں آئی ہے، شاید ٹھیک ہو، آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ یہ بات بنیادی جو ہے میرے خیال میں ہمیں اس پہ ایک ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں آج کل افغان جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو افغان کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے، افغانستان کے مسائل پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس وقت افغانستان میں دیکھیں، میں پرسوں ایک افغان سینئر لیڈرشپ سے میں بات کر رہا تھا، وہ اسلام آباد آئے تھے۔ میں نے کہا دیکھیں جی، خوست میں ایک یہ جو فٹسل گیم ہے اس کے جو چیمپئنز آئے تھے تو پورا خوست نکل آیا تھا، پورا خوست کا جو بازار تھا میرے خیال میں اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، thousands and thousands of people، اتنے زیادہ لوگ تھے۔ میں نے کہا لیکن میں نے کبھی افغانوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے مسائل کے لیے بھی کبھی نکل آئے ہو، کہ پورے جو 50% جو ان کی پاپولیشن ہے یعنی خواتین ہے، اس پہ تعلیم کی پابندی ہے، خواتین جو ہے ان پہ گھر سے نکلنے پہ پابندی وغیرہ وغیرہ، اس طرح اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھنے کی پابندی، اس طرح افغانستان جو حکومت ہے یہ ایک مطلب ہے کہ وہ آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، اسی حوالے سے جو مائنارٹیز ہیں ان کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں ان کے لیے کبھی افغان نہ بات کرتے ہیں اپنے مسائل پہ، نہ جو ہے، بلکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان پاکستان سے مضبوط ہے، پاکستان سے ان کی امن جو ہے بہت زیادہ ہے، اقتصاد اس سے بہتر ہے، مطلب ہے کہ دنیا میں اس کی حیثیت پاکستان سے بہتر ہے یا دیگر ممالک سے بھی۔ میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں کوئی بڑا پن اور چھوٹا پن نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ان باتوں کو جذبات کے بجائے ہمیں مائنڈ سے
سوچنا پڑے گا کہ اصل صورتحال کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، تاجکستان کہاں پہ کھڑا ہے، ایران کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اگر دیکھے کچھ ایسی غلطیاں کی ہے میرے خیال میں، اور پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کے حوالے سے تھوڑا سا سخت اس کی پالیسیز ہے تو یہ کیوں ہے کہ انڈیا ایک فیکٹر ہے، اور اس پہ اکثر افغان جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کو افغانستان کا انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا until and unless کہ پاکستان کو یہ یقین ہو کہ انڈیا افغانستان میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں نہیں کر رہا ہے. مطلب ہے کہ مختلف، اور یہ انڈیا کی ڈریم ہے، ان کی پالیسی کا حصہ ہے ٹو کیپ دا پاکستان ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کو بوائل رکھے. مطلب ہے کہ مغربی سرحد کو آپ پاکستان اس پہ تنگ کرے، پاکستان کو سینڈوچ کرے ایسٹ اور ویسٹ سائڈ سے. اور یہ ان کی ڈریم ہے اور وہ کر رہے ہیں. وہ جو ریپبلک دور تھا اس میں بھی کر رہے تھے، اس سے پہلے کمیونسٹ دور میں بھی کر رہے تھے، اب طالبان کے دور میں. تو میرے خیال میں افغان جو ڈائسپورا ہے یا جو انٹیلیجنسیا ہے کہ دیکھیں افغانستان پہلے آنا چاہیے، سب سے پہلے افغانستان ان کے لیے. اور پھر افغانستان کے مفاد کیا ہے پاکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، دیگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ. کیا افغانستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ جو ہے جا کے انڈیا میں پاکستان کے خلاف بات کرے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے کیا تو کیا ہو گیا، ڈاکٹر اشرف حامد کرزئی صاحب نے کیا تو کیا ہوا، متقی صاحب نے کیا تو کیا ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ میرے خیال میں ہمیں آبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا. اس کو جذبات سے، میں ابھی بھی افغان بھائیوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جذبات سے نہ دیکھے، اس کو آبجیکٹیولی دیکھے کہ یہ مسائل ہیں. ہاں پاکستان نے بڑی غلطیاں کی ہے افغانستان میں. میرے نظر میں سب سے بڑی غلطی یہ کابل پہ بمباری تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی بالکل. یہ جو ریفیوجیز کا جو 1979 میں ریفیوجیز کے لیے سارے دروازے کھول کے آنا، سینے سے لگانا، یہ غلطی تھی. اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے جو گورنر تھے جنرل فضل حق صاحب اس نے مخالفت کی تھی. آج بھی خیبر پختونخوا جنرل احسان اسی دن بتا رہے تھے کہ انٹرسٹنگ، جب لا رہے تھے تو پختونخوا مخالف تھا، اب بھیج رہے ہیں تو پختونخوا پھر مخالف ہے، باقی ایک سائڈ پہ. تو کچھ تو ہے نا جس کو آپ نے دیکھنا پڑے گا. پھر مجاہدین کے ساتھ پاکستان نے، پھر ریپبلک کے ساتھ، پھر طالبان کو سپورٹ کرنا، پھر طالبان کو سپورٹ کرنا. میرے خیال میں یہ پاکستان نے بلنڈرز کیے ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ بلنڈرز جو ہے اس کو ریپیٹ نہ کرے. اس وقت دوبارہ ماحول بن رہا ہے پاکستان کے لیے بھی، ریجنل کنٹریز کے لیے بھی، لیکن جس طریقے سے کرنا ہوگا میرے خیال میں پاکستان کو اس پہ دیکھنا ہوگا کہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک عوام کا، پاکستان کا اور افغانستان کے عوام کا فائدہ اسی میں ہے کہ آئیے جی ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں. دیکھیں گے جب آپ کی اتنی طاقت آ جائے گی، آپ اتنے پاورفل ہو جائیں گے، آپ کی ملٹری، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی، آپ کی ریلوے، مطلب آپ کی اکانومی، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. وہ 10 سال بعد یا 100 سال بعد جب بھی ہوگا ذہن میں چیزیں رکھ دے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ ذہن سے نکالے، لیکن اس وقت لیٹ پاکستان بھی پاکستان ہے، افغانستان بھی افغانستان. بارڈر کو آپ ویسے بھی مانتے ہیں، اس پہ جب آپ نے فینس لگائے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ کے سینکڑوں چیک پوسٹیں ہیں اسی بارڈر پہ، وہ کسی کو ویزے کے بغیر بیچتے نہیں ہیں. پشاور میں، ساروں میں سارا ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، مینٹلی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو شٹ یور ماؤتھ، منہ سے بھی آپ جو ہے نا، اس پہ کیا ضرورت ہے پاکستان کو تنگ کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں. افغانی پاکستان کو سمجھے، پاکستان افغان کو سمجھے، ان کے مسائل کیا ہے، ان کے فیئرز کیا ہے، ان کے ڈر کیا ہے. اور میرے خیال میں افغان کو یہی جو ہے نا یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے ڈر کیا ہے افغانستان میں. جب تک وہ ڈر دور نہ ہونا یہ سلسلہ اسی طرح چلتے رہے گا. جب تک افغانوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ آدھا پاکستان میرا ہے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک انڈیا میجر رول پلے کرتا رہے گا نا افغانستان کے امور میں، اس میں، تو تب تک یہ مسئلہ جو ہے نا چلتے رہے گا. افغان بھی جو ہے نا مصیبت میں ہوں گے اور پاکستانی بھی مصیبت میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج ویکنڈ ہے، اسی حوالے سے میں نے کہا تھوڑا سا ایسی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کل کے حقائق ہمیں بیان کرنا چاہیے اور اس کو آبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا. اور پھر جو ہے خطے کی مفاد میں سوچنا ہوگا. افغانوں کو خدا را افغانستان کے کیا مفاد ہے اس میں سوچنا. یہ جو
ट्राइबलिज़म, ट्राइबल माइंड सेट है, ये जो हर चीज़ को गैरत, इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती, बेगैरती इस एंगल से देखना, मेरे ख़्याल में इट विल नॉट वर्क। ये मॉडर्न दुनिया में ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब आपकी जो ताकत है वो आपकी नॉलेज है, अब आपकी जो इज़्ज़त है वो आपकी नॉलेज है, वो आपकी स्किल है, वो आप किसके बेटे हैं, आपके दादा क्या करते थे, आपके परदादा क्या करते थे, आपका कौन सा ख़ानदान है, आपका कौन सा अक़ीदा है, डज़न्ट मैटर। आज जो मैटर करता है वो आपकी तालीम, आपकी नॉलेज और आपका हुनर, ना कि आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड या आप माजी में 100 साल पहले आप क्या थे। आज आप क्या है, इस पे मेरे ख़्याल में पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा और अफ़गान को भी।